बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात की। इस पर जमी बर्फ़ अब पिघल रही है या नहीं पिघल रही, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से और दीगर अहम उमूर भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। साबिक़ सफ़ीर शाहिद अमीन साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा साबिक़ सफ़ीर और अफ़गान उमूर के माहिर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत इस तमाम तर सूरत हाल में एक पेज पर नज़र आ रही है। वाज़े तौर पर दोनों जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अब वही फ़ैसला होगा जो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में होगा। तो आप समझते हैं इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौजी और सियासी अस्करी क़यादत इस पोजीशन में आ गई है कि अब डू मोर नहीं बल्कि नो मोर? देखिए, ये एक तो क्लीशे है ना कि विल नॉट डू मोर नो मोर। एक रियलिटी है ऑन ग्राउंड। रियलिटी ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज सुपर पावर, किसी को इसमें शक नहीं है, और किसी को इसमें भी शक नहीं है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, और वो हैं इकोनॉमिक मोर देन एनीथिंग एल्स। इन दो रियलिटी को जब हम सामने रखते हैं तो फिर डू मोर और नो मोर की साइंस से निकल के मामलात और तरफ चले जाते हैं। अब जो हालात हैं वो ये हैं कि जो हम कम से कम समझते हैं कि अमेरिका को मसाइल हैं और बड़े सीरियस हैं मसाइल। गुज़श्ता 17-18 साल से उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो उनको अब समझ आना शुरू है कि जो पाकिस्तान ने उनको मशवरा दिया था 2001-2002 में, बल्कि 2002-3 में जनरल मुशर्रफ ने, वो बड़ा साइब मशवरा था। अगर मान लेते तो शायद इससे वो बच जाते, लेकिन अब वो वहाँ पे फंसे हुए हैं और इसमें पाकिस्तान का शायद वो रोल नहीं है जो वो समझ रहे हैं। इसमें हालात इसलिए अभी तब्दील हुए हैं कि उस वक़्त के और आज के हालात में रूस उस वक़्त इतना एक्टिव नहीं था। रूस बहुत एक्टिव है यहाँ पे। चीन इन्वॉल्व नहीं था। चीन पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस खित्ते में, अभी पूरी तरीके से अफगानिस्तान में भी इन्वॉल्व है। ईरान इसमें तालिबान के पहले साथ नहीं था, अब ईरान भी तालिबान के साथ खड़ा है। और जो रिसेंट रूस में कॉन्फ्रेंस हुई है उसने एक बड़ा वाज़ेह इशारा दिया है अमेरिका को कि अफगानिस्तान के अंदर अब जो उसके इर्द गिर्द जो खत्ते के ममालिक हैं वो अब शायद अमेरिका की प्रेजेंस को जिस तरीके से अमेरिका चाहता है वो पसंद नहीं कर रहे हैं और अमेरिका को यहाँ से निकलना है। तो ये जो रियलिटीज़ मैंने बयान की हैं, अब इनकी नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। और ये अच्छी बात है कि हमारे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत, वज़ीर ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा और आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी फ़ौज, वो न सिर्फ कि एक पेज पर हैं, एक ज़ुबान बोल रहे हैं, बल्कि मैसेज जो अमेरिका को दिया जा रहा है कि अब जो भी पॉलिसी बनेगी उसमें पाकिस्तान के मफादात की निगहदाश्त होगी। नो मोर तो शायद नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के मफादात की निगहदाश्त होगी। अब यह नहीं होगा कि अमेरिका जो चाहे हमें दे दे, जो चाहे ना दे, जिससे पहले से होता है। पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी जाएगी। शाहिद अमीन साहब, आप समझते हैं जैसा जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, अमेरिका मुश्किल में है, उसका फ़ायदा ठीक तरीके से उठाया जा रहा है या पाकिस्तान ने मजबूत मौक़िफ़ अब अपना लिया है? ये देखिए, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का यही शुरू से एक कहना था कि अफ़गानिस्तान के मसले का हल जो है सियासी है, फ़ौजी नहीं है। और उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं और उनकी जो हुकूमत है वो इस बात को के हक़ में हो गई है कि बातचीत का रास्ता इख्तियार करना होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक रोल बनता है और अमेरिका को इस वक्त ये तवक्को है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में मदद देगा, क्योंकि एक तासुर है कि पाकिस्तान का तालिबान पे कुछ असर रसूख है। अब ये कितना असर रसूख है इसके बारे में मेरे ख़्याल में दो राय हो सकती है। मेरे ख़्याल में माजी में तो ज़्यादा था असर रसूख, वो मौजूदा हालात में पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हो गया है। और उसकी एक वजह यह भी है कि तालिबान ने खुद अफ़गानिस्तान में काफ़ी आगे चले गए हैं। कहा जाता है कि आधा मुल्क उनके कब्ज़े में हैं, उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो समझते हैं कि वो फतेह की तरफ जा रहे हैं। तो इन हालात में ये समझना कि वो पाकिस्तान की बात मान लेंगे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वो तो मेरे ख़्याल में खुशफहमी है। लेकिन कुछ ना कुछ गुडविल ज़रूर है और पाकिस्तान को उसको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में यकीनन एक इस वक्त जज्बा है पर प्रेसिडेंट ट्रंप में कि इस मसले का कोई सियासी हल जल्दी से निकाला जाए ताकि अमेरिका की फ़ौज भी वहाँ से निकल जाए। उनका एक किस्म का शुरू से ये कहना था कि
یہ وہاں پہ جانا ایک غلطی تھی، فوج کو بھیجنا ایک غلطی تھی، اور اس کا بڑا امریکہ نے اس کا بڑا مالی نقصان بھی اٹھایا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک گولڈن اپرچونٹی تو ہے کہ کوئی سیاسی مفاہمت ہو جائے، اور پاکستان اگر اس میں کوئی رول ادا کرتا ہے تو فوری طور پہ پاکستان امریکہ تعلقات میں بہت بہتری آ جائے گی. پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری نظر آ رہی ہے. رستم شاہ محمد صاحب، امریکی صدر نے پاکستان سے افغانستان میں قیام امن کے لیے تعاون تو مانگا ہے اور پاکستان اس کے لیے تیار بھی ہے، مگر امریکی حکام کے بدلتے بیانات، دوہرا معیار، کیا پالیسی اپنانی چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے، اس وقت تو ایک بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی اور امن سے جتنا فائدہ پاکستان کو ہوگا کسی اور ملک کو نہیں ہوگا، اور افغانستان کی انسٹیبلٹی سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوگا کسی اور ملک کو نہیں ہوگا. تو یہ دیکھتے ہوئے ہمیں تو کوشش کرنی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی ہم نے ذرا دیکھنا ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ طالبان پاکستان پہ اب اعتماد نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ چین اور روس کے ساتھ طالبان کے اب تعلقات بہت مضبوط ہو گئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ چین ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر ایمرج ہوا ہے ون بیلٹ ون روڈ کی وجہ سے اور افغانستان میں بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی وجہ سے. اور طالبان چین پہ زیادہ اعتماد کریں گے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کا رول مارجنلائز ہو گیا یا ختم ہو گیا ہے. پاکستان کا رول ہے اور رہے گا، لیکن کچھ مشکلات ضرور ہیں. تو پاکستان کو آگے بڑھ کے اب پہلے تو اپنا اعتماد بحال کرانا ہے، اور اس کے بعد اس سے نکلنا ہے کہ ہر چیز کو ہندوستان کے پرزم سے دیکھا جائے. جب تک پاکستان کا یہی فارمولا رہے گا کہ ہندوستان کے اس کو ریسٹرکٹ کر لیں، ہندوستان کے اثر رسوخ کو کم کیا جائے، افغانستان کے مسئلے کا حل ہو یا نہ ہو، لیکن تو یہ چیز یہ منفی نیگیٹوسٹک اپروچ ہے، یہ چلنے والی نہیں ہے. اس سے افغان ناراض ہوتے ہیں. ہندوستان کو تو آپ چھوڑیں، لیکن پاکستان کا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کچھ ایسا حل نکالیں کہ امریکن جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امن کی تلاش میں ہیں اور پہلی مرتبہ 16-17 سال میں وہ کچھ سرگرمی دکھا رہے ہیں، انٹرسٹ دکھا رہے ہیں. تو اس وقت تو ایک انٹرم گورنمنٹ کی گنجائش ہو سکتی ہے جس کے لیے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پڑے گا، اور انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ براڈ بیسڈ اور ملٹی ایتھنک ہو جس میں طالبان بھی شامل ہوں. طالبان شامل ہوں گے تب وہ ڈیلیور کرے گا، افغانستان میں امن قائم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک معینہ وقت کے اندر پلورلزم، ڈیموکریسی وغیرہ الیکشن کی طرف چلا جائے. سر، پاکستان کتنا رول پلے کر سکتا ہے؟ طالبان سے اب ویسے تعلقات نہیں، وزیر خارجہ صاحب اس بارے میں واضح بھی کر چکے ہیں، تو کتنا پاکستان رول پلے کر سکتا ہے اس امن عمل میں؟ دیکھیے، پاکستان کا رول وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو طالبان کو پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی کی وجہ سے ان کی حکومت ٹوٹی، پاکستان کی وجہ سے امریکہ آیا، پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیے، پاکستان نے یہ کیا وہ باتیں تو وہ کہتے رہتے ہیں. لیکن طالبان کو بھی یہ معلوم ہے کہ پاکستان کا رول ضرور بنتا ہے، جغرافیہ کی وجہ سے، ایتھنیسٹی کی وجہ سے، اور پچھلے 16-17 سال میں پاکستان جو کچھ کرتا رہا ہے اس کی وجہ سے، یہاں جو افغان مہاجرین ہیں اس کی وجہ سے. تو ان وجوہات کی بنا پہ پاکستان کے رول کو تو آپ بالکل وہ نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ جو آبجیکٹیو ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھ کے آگے ہم بڑھیں گے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات اچھے ہو جائیں، وفود آ جائیں، وزیر ادھر چلے جائیں، بیانات دینے لگیں تو مسئلہ حل. اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اصل مسئلہ تو وہاں انسرجنسی ہے، اور انسرجنسی کا روٹ کاز جو ہے وہ امریکن فوج کی موجودگی ہے. جب تک کہ خارجی فوجیں وہاں موجود رہیں گی وہاں پہ انسرجنسی جاری رہے گی. یہ باٹم لائن ہے، اس کو پاکستان نے سمجھنا ہے. غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حالات میں پاکستان نے خارجہ پالیسی اپنائی ہے درست ہے، اور جو امریکہ پاکستان کو مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کا کہہ رہا ہے، کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ بعید القیاس نہیں ہے
کیونکہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک تو امریکہ اگر وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے، دوسرا امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہاں پہ اب اس طریقے سے امریکہ کے لیے مشکل ہوا ہے وہاں پہ رہنا، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو کیا امریکہ پاکستان کو بیچ میں پھنسا کے کل کو اگر وہ تھوڑا سا نوشنل وڈرال کر لیتا ہے، طالبان کو بھی تھوڑا سا پھنسا لیتا ہے اور بعد میں یہ سارا کچھ ڈراپ ہو جاتا ہے یا فلاپ کر جاتا ہے، تو مسئلہ پھر پاکستان کے گلے پڑے گا۔ تو پاکستان کو بڑا سوجھ بوجھ کے یہ قدم اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل نارمز کے مطابق، اور ویسے بھی پاکستان کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے اور عقائد بھی یہی ہیں کہ صاحب نے دے بھی دیے کہ ہمارے ویسے تعلقات نہیں ہیں طالبان سے، یہ اشارے دیے کہ ہم اتنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ جی وہ اچھا کیا جو حقائق کیا بتانا چاہیے۔ اور دوسرا دیکھیے یہ بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اگر دونوں میں امن ہوگا تو ایک دوسرے کی ہم مدد بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کے ساتھ اچھی طرح مل کے رہ بھی سکتے ہیں، دوسرے کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے جو لنکیجز بن رہے ہیں سب سے بڑا یہ ہے، چاہے وہ سنٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ہوں، چاہے وہ اور کسی کے ساتھ ہوں، تو افغانستان کو بھی اس میں فائدہ ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہے۔ تو یہ تو ہیں وہ معاملات جو افغان طالبان بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور افغان جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں ان کو بھی اس چیز کا اچھی طریقے سے علم ہے۔ تو پاکستان کو جو بھی اٹھانا ہے قدم سوجھ بوجھ کے اٹھانا ہے کہ ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ افغانستان کے امن کی ذمہ داری پاکستان لے سکے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب بھی اب امریکہ سے ہم بات کریں تو دیکھیے امریکن ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ڈبل ٹرپل گیم کھیلتی ہے۔ ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے کچھ کہتا ہے، پینٹاگون کچھ کہتا ہے، اور وائٹ ہاؤس کچھ کہتا ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کچھ کہتا ہے۔ الٹیمیٹلی اگر ان کو پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے تو کانگریس سے جا کے بل لے آتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ تو ہمیں جو بھی پاکستان نے کرنا ہے امریکہ پہ واضح کرنا پڑے گا، ایسے بزنس ڈیل کہ بھئی آپ نے جو بھی کرنا ہے پہلے کانگریس اور سینٹ سے اپروول لے کے آئیے، پھر ہم سے بات کیجئے، کیونکہ کل کو اگر پاکستان کو بیچ میں پھنسا کے امریکہ نکل جاتا ہے تو پھر ہم کہاں پہ جائیں گے؟ بالکل ہمارے جو اگلے دن ڈی جی ایس پی آر نے بات کی ہے، بڑی سالڈ بات کی ہے کہ ایک تو ہے نا امریکن کا نکلنا یہاں پہ، پھر افغانستان میں امن کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اوور دا ایئرز جو اتنے سالوں سے افغانستان میں جنگ جاری ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہاں پہ ایک عجیب قسم کی اکانومی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے جس میں سے چند لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ وار لارڈز ہیں، اس قسم کے دوسرے جو ہیروئن اس کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، ان کا ایک اپنا سٹیک ہے اس کے بیچ میں، اور وہ ایک بڑی پاورفل لابی ہے یہاں پر بھی اور واشنگٹن میں بھی، ان کو بھی دیکھنا ہے پاکستان، انہیں بھی دیکھنا ہے۔ شاہد امین صاحب آپ کیا کہیں گے، امریکہ پاکستان کے موقف کو واقعی تسلیم کر رہا ہے، جو مضبوط موقف پاکستان نے گزشتہ کچھ دنوں سے اپنایا ہے، یا کوئی سیاست ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیے اگر پاکستان امریکہ کے جو اختلافات ہیں اس پہ غور کیا جائے تو ایک ہی بنیادی مسئلہ ہے کہ افغانستان، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے طالبان کو پناہ گاہیں دی ہیں یا ان کی اعانت کر رہے ہیں، اور یہ ان کا ڈبل گیم ہے، یہ ان کا نیریٹو یہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈبل گیم نہیں ہے، ہماری طرف سے اعانت نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، خاص طور پہ ٹرمپ کے، کہ پاکستان نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، ایک طرف ہمارا اتحادی بھی ہے، ہمارے سے اتنی زیادہ اقتصادی امداد بھی حاصل کی ہے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ وہ مدد کرتا ہے طالبان کی یا انسرجنٹس کی، جس سے امریکن فوجوں کو نقصان ہو رہا ہے یا ان کا جو مقاصد ہیں افغانستان میں ان میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو اگر دور کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پاکستان تعلقات میں اور کوئی دشواری ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس وقت ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک لحاظ سے دونوں کنٹریز ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کمپرومائز ہونا چاہیے، طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانا چاہیے، پاکستان سے وہ درخواست کر رہے ہیں، درخواست سے زیادہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی زبان جو لینگویج انہوں نے اپنے خط میں استعمال کیا اس میں درخواست سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لائے۔ اچھا اب دیکھیے بات چیت تو امریکہ کی طالبان کے ساتھ ہو رہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا طالبان اتنی لچک لانے کو تیار ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے، اور لچک کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کو جو ناردرن الائنس کہلاتا ہے یا ازبیک، تاجک اور دوسری قومیں جو ہیں ان کے ساتھ پاور شیئرنگ ہونی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہوں گے تو پھر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی دس از دا کرکس آف دا میٹر کہ امریکہ میں افغانستان میں ایک پولیٹیکل کمپرومائز ہو جس میں طالبان کچھ لچک دکھائیں اور ناردرن الائنس کو بھی جو پاور شیئرنگ ہے اس میں شامل رکھیں۔
अच्छा, अब से कुछ देर पहले गुलाम मुस्तफा साहब ने बात की, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपकी तरफ आता हूँ, मैं इसका जवाब लेना चाहूँगा। अमेरिका की जानिब से पहले अगर ये कहा जाए कि तड़ियाँ लगाई गई, उसके बाद में फिर दरख्वास्त की गई, फिर दरख्वास्त भी डिमांड की सूरत में की गई है, ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ कुछ और है, पेंटागन कुछ और कर रही है? मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात ऐसा तसर मिलता है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो एक ही बात कहते आए हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की मदद की बात है कि तालिबान को नेगोशिएशन की मेज़ पे ले आया जाए, वो तो पहले से उनकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट कतर में जो तालिबान हैं, जो ऑथोराइज हैं, जो तालिबान ने जिनको ऑथोराइज किया, वो उनसे तो उनकी बातचीत जारी है। तो अमेरिका अब ये नहीं कहता कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएँ, क्योंकि मुज़ाकरात की मेज़ वहाँ पे लगी हुई है और अमेरिका ने 3 महीने से उनके साथ बातचीत शुरू की है, उनके साथ मीटिंग्स होती रहती हैं। वो बात तो ख़त्म हो गई। अब पाकिस्तान से ये कहा जा रहा है कि जो बचे कचे तालिबान यहाँ पर हैं, जो आते जाते हैं, जिनकी फैमिली यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, क्वेटा के करीब, तो उन पे अपना असर उस वक्त इस्तेमाल करें और तालिबान को सीज़ फायर के लिए जो है वो तैयार करें कि तालिबान एक सीज़ फायर पर राज़ी हो जाएं। ये होने वाली बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि हर गुरीला मूवमेंट में अगर सीज़ फायर हो जाता है तो जो वॉलंटियर्स हैं दे लूज मोटिवेशन टू फाइट, फिर उनकी मोटिवेशन नहीं रहती। उनको दोबारा मकाना गाँव से देहात से निकाल के दोबारा लड़ाना ये किसी के बस की बात नहीं है। तालिबान इस पे कभी भी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक मरतबा सीज़ फायर हो गया तो फिर वो तालिबान की मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। और पाकिस्तान पे ये दबाव पड़ रहा है कि अब ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, तालिबान कभी ये बात नहीं मानेंगे। इसलिए पाकिस्तान पर अब ये दबाव पड़ रहा है कि या तो वो नेगोशिएशन की मेज़ पर इस तरह लें कि वो सीज़ फायर के लिए तैयार हो जाएं, या फिर जो बचे कचे तालिबान हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, शाहिद अमीन साहब, जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब, हमें ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है। DGISPR ने भी इस बारे में वाज़ेह किया था। किस तरह इस वॉर से पाकिस्तान निपटेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी बड़ी भरपूर कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ। किस तरह निपटना होगा, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम सवाल छोड़कर गए थे कि 5th जनरेशन वॉर का सामना है। सोशल मीडिया पर भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और जो रियासत की क्या इस हवाले से जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर हम सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात करें तो वो तारीख की इस वक्त बेहतरीन सतह पर नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात दिख रहे हैं। तो इस लिहाज से अब किस हद तक जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं रियासत के तमाम पिलर्स की? जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, 5th जनरेशन वार की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये है क्या, वो तो खैर एक लंबी दास्तान है, लेकिन मेन मकसद ये है कि किसी भी कौम को या मुल्क को अंदर से खोखला कर दे ताकि वो धड़ाम से अपने वजन से नीचे गिर जाए। इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और नेशनल मोरल या लैक ऑफ नेशनल नैरेटिव, या जो कौम में एक तफरीक है किसी किस्म की, उसकी एक्सप्लॉयटेशन जिससे अगले दिन DGISPR ने बात की थी, वो बड़ी आम है इस सिलसिले में। तो आप देखिए, सोशल मीडिया हो और जो इंटरनेशनल मीडिया की वैसे बात सुन लें, इंडियन प्रोपेगेंडा हो, तो कोशिश क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं हमारी बदकिस्मती से, हमारे जो मजहबी सतह पर या हमारे लिसानी सतह पर, या जो छोटे मोटे सूरों में इख्तलाफात हैं, या और दूसरे जो मसाइल हैं, उनको बढ़ा चढ़ाकर हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो तबकात हैं उनको आपस में लड़ाया भिड़ाया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान अंदर से ना तो हम पोलिटिकली स्टेबल हों, इकनॉमिकली हमारा वैसे मसला बना हुआ है, एक दूसरे का हम गला पकड़ के बैठेंगे। इस सूरत में आप देखिएगा कि सारा मुआशरा ही प्रोपेगेंडा भी हो जाएगा, और उसके बाद उसमें वो स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ जो भी आपके ऐसे इदारे हैं, मुनज़्ज़म इदारे जो कौम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो आपकी सुपीरियर जुडिशरी है, या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, या आपकी अफवाज हैं, या दूसरी कैबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी डायरेक्टली अटैक किया जाए। उसमें भी देखिए कि सोशल मीडिया भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी हैं, बाहर बैठे हुए भी हैं, और वो मिल मिला के आपके तमाम इदारे हैं। इस मामले से निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई है अभी मौजूदा दिनों में हुकूमत ने या सिक्योरिटी एजेंसीज ने, वो ठीक हिकमत अमली है? उस पर अमल दरामद सही तरीके से हो रहा है?
نہیں میں سمجھتا ہوں کبھی بہت کچھ کرنا باقی، ابھی تو اس کے بیسکس ہی لے ڈاؤن نہیں ہوئے. دیکھیے جو ہمارا یہ نیشنل ایکشن پلان تھا نا، اس کی جو گائیڈنگ اسپرٹ تھی کہ ہم قوم میں ایک یکجہتی پیدا کریں گے تاکہ قوم مل کر تمام مسائل کا جو چیلنجز کا مقابلہ بھی کر سکے، ان کو حل بھی کر سکے. نیشنل نیریٹو بننا تھا ہمارا. اور وہ نیشنل نیریٹو اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے وزیر اعظم ایک مدرسے میں چلے گئے تو وہاں سے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں نیشنل نیریٹو بنا کر دیں. لیڈرشپ کسی اور کے ہاتھ میں، نیریٹو کسی اور سے مانگ رہے ہیں. تو ہمارا یہ جو اوور آل لیڈرشپ لیول پہ یہ جو ایک ہماری کمزوری ہے، ہمیں اس کو اوور کم کر کے ایک نیشنل نیریٹو بنا کر جو تمام طبقات ہیں ملک کے مختلف قسم کے، ان سب کو اس نیریٹو کو ایک راضی بھی کرنا ہے، اس میں ان کی ولنگ پارٹیسپیشن بھی چاہیے اس میں. ٹھیک ہے شاہد امین صاحب، افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کٹ پتلی حکومت، وہاں پر اس کا ملک پر اب کنٹرول جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان کو مذاکرات کے لیے کہا جا رہا ہے، کس حد تک پاکستان اس معاملے پر بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، کٹ پتلی حکومت والی بات تو میرے خیال میں پوری طرح صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک حد تک یہ بات بھی ہو، لیکن یہ کہ دیکھیے افغانستان از اے کنٹری آف ڈفرینٹ گروپس، ایتھنک گروپس. پختون ان میں یقیناً ایک ڈومیننٹ گروپ بھی ہیں اور طالبان و پختون ہیں بائی اینڈ لارج، لیکن وہاں پہ ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جو دیگر گروپس ہیں جس کے اندر ازبیک، تاجک اور ہزارہ شامل ہیں، تو یہ ایک ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے. صرف ایک لسانی گروپ کا وہاں پہ غلبہ اگر ہوگا تو سول وار کی کیفیت جاری رہے گی. تو وہاں کی حکومت کی کچھ نہ کچھ ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی ضرور ہے، کم از کم ناردرن الائنس کی تو وہ نمائندگی کرتے ہیں، اگر پختونوں کی نمائندگی نہیں کرتے. تو بالآخر افغانستان کا حل یہی ہے کہ کوئی ملٹی جو پارٹی گورنمنٹ وہاں پہ بنے، یا کم از کم ایسا کوئی پاور شیئرنگ ہو تاکہ سارے گروپس جو ہیں وہ ان کو تسلی ہو جائے. اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے اب بہت سارے ہمارے مسائل ہیں، آپ کو سب اندازہ ہی ہے. اس وقت ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اقتصادی حالات کو ٹھیک کریں، افغانستان کے لیے امن آنے کے لیے پوری کوشش کریں. ان کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے. اور اب ایک جو موقع ملا ہے افغانستان میں کچھ ہمارا رول پلے کرنے کا، اس کا ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس کا نہ صرف یہ کہ افغانستان میں امن آئے گا، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہت بہتری آئے گی. اور ایک امریکہ سپر پاور ہے، اس کے بڑا اثر رسوخ ہے، اکنامک اس کی پاور ہے، اس کی ملٹری کیپیبلٹی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو یہ سارا دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس میں بھرپور رول ادا کرنا چاہیے. وی شوڈ گو آؤٹ آف دا وے ٹو فائنڈ اے سولوشن آف دی افغان پرابلم. رستم شاہ محمد صاحب، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد صاحب نے دورہ کیا پاکستان کا، افغانستان کا اور دیگر ممالک کا. وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں. اس دورے کی کیا اہمیت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں، اس ٹائم میں؟ پہلی مرتبہ اس جنگ میں پہلی مرتبہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی کو کچھ ریپریز کر رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہی تھا کہ امریکہ نہ کسی ریکنسیلیشن کے انڈیور میں شریک تھا، نہ اس کو پروموٹ کرتا تھا، نہ اس کو اسپانسر کر رہا تھا. امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی ملٹری پریزنس افغانستان سے ختم ہو جائے. ان کی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو ون بیلٹ ون روڈ ہے، جو چائنا کا جو پروجیکٹ ہے، کہ اس کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کامیاب ہو، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو پھر چین کی اس علاقے میں اکنامک ملٹری بالادستی قائم ہو جائے گی اور امریکہ جو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ایران پہ دباؤ رکھنا چاہتا تھا کہ جب تک ہماری فوج، امریکہ کی فوج افغانستان میں ہے تو ایران دباؤ میں آئے گا. تیسری وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ پاکستان پہ پاکستان کے فاسٹ ڈیولپنگ نیوکلیئر پروگرام پہ قریب سے ایک نظر رکھنا چاہتا تھا. اور یہ بھی وہ ان کے پروگرام میں تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو کوئی دوسرا ابتابات بھی وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سینٹرل ایشیا کے جو ذخائر ہیں ان پر بھی ان کی نظر تھی. تو اس لیے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بڑے بڑے بیسز بنائے اور لانگ ٹرم انہوں نے پلاننگ کی. اور پولیٹیکل وہ بھی انہوں نے کیا کہ وہاں پہ ایک پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن اور یہ ساری چیزیں ان میں ان کی مدد شامل تھی. لیکن اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ان کی پالیسی کچھ تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ساری پالیسی نے، ان سارے اقدامات نے ڈیلیور نہیں کیا. وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں ان کی جو ریونیو ہے
1.5 بلین ڈالر ہے، اور ان کا جو پولیس اور فوج پہ اخراجات ہیں وہ 4.5 بلین ڈالر تک جا پہنچتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ بالکل یہی وجہ ہے 2008 سے 2018 تک کو وہ لاسٹ ڈیکیڈ بھی قرار دے رہے ہیں 10 سالوں کو۔ تو اب میں آپ سے اس حوالے سے بھی بات کروں گا، جو پاکستان پر اس تمام تر صورتحال کے بعد ملبہ پاکستان پر ہی ڈالا جا رہا ہے، الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے غلام مصطفیٰ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس میں ایک بڑے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ اگر میڈیا 6 مہینے پاکستان کا مثبت نقشہ پیش کرے، اس کے بعد دیکھیں پاکستان کہاں پہنچا ہے، تو کیا ہونا چاہیے وہ نقشہ، کیا کردار ادا کرنا چاہیے میڈیا کو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے 6 مہینے کی ایک تو مدت میں سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑی ہے اس سلسلے میں، لیکن جو ان کی بات کہنے کا مقصد تھا جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ بڑا واضح تھا کہ یہ جو پاکستان کے خلاف فرسٹ جنریشن وارفیئر میں پروپیگنڈا کا رول ہے، یہ میڈیا ایز اے ٹول ہے، سوشل میڈیا ایز اے ٹول استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک ٹول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فرسٹ جنریشن وار کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ گنز اور جو توپ و تفنگے تو بہت بعد میں آئیں گے، اس میں اب ہتھیار بدل گئے ہیں، اور یہ ہتھیار ہے اس سلسلے میں۔ اگر یہ ہتھیار پازیٹیولی پاکستان کے فیور میں استعمال ہو اور پاکستان کی جو پازیٹیو یا مثبت امیج ہے وہ ابھار کے سامنے لائی جائے، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کا گلا پکڑا ہوا نظر آئے، ایک دوسرے کو پاکستان کے بارے میں جو بھی منفی خبر اس کا مچھال کے اپنے سامنے لے کے سارا دس پہ ہی بحث جاری رکھیں۔ پاکستان کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں، اور وہ اگر سامنے لے کے آئیں اور قوم کو بھی اس طرف ہم راغب کریں، تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ مین مقصد ان کا یہی تھا کہ جو نیگیٹیوٹی ہے ہماری سوچ میں اس کو ختم کرنے میں مدد کرے میڈیا، جس سے پاکستان میں اوور آل ایک تو ففتھ جنریشن وارفیئر کا جو امپیکٹ ہے، جس کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا پچھلے سوال میں جواب میں آپ کے، تو وہ بہت کم ہو جائے گا، جس سے پاکستان کو اس سارے جھگڑے سے باہر نکلنے میں بڑی مدد ملے گی، اور جو نیشنل نیریٹو ہے وہ اپنے آپ کو اس خطے میں یا ہمارے پاکستان میں نہ صرف مضبوط کرے گا بلکہ اس کو آگے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنا چاہیے۔ بریک کی جانب جانا ہوگا ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو امریکہ اس تمام تر صورتحال پر بھی پاکستان پر الزام تراشیاں کرتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں، جبکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردیوں کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ ختم کر دی، بلا تفریق بلا امتیاز آپریشن کیا ہے۔ افغانستان دہشت گردی کے لیے اب بھی استعمال ہو رہا ہے، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ رستم شاہ مومن صاحب، آپ سے میں جواب لینا چاہوں گا، جو بریک سے پہلے ہم سوال چھوڑ کر گئے تھے کہ امریکہ الزام تراشی کر رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے بڑا بلا امتیاز بلا تفریق دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا اور بڑا کامیاب آپریشن کیا ہے۔ اس بات کو کیوں نہیں ریلائز کر پا رہا امریکہ کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے۔ سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ان سے یہ کہے، بلکہ دنیا سے بھی کہے، کہ پچھلے 15 سال میں، پچھلے 16 سال میں اتنا بارڈر ہے، ہم نے 1100 پوسٹ ہم نے قائم کیے ہیں، 150 پوسٹ آپ نے اس طرف قائم کیے ہیں، آپ کے پاس سرویلنس کا بندوبست ہے، ڈرونز ہیں، ہیومن انٹیلیجنس ہے۔ پچھلے 16 سال میں کوئی ایک ایسا موقع بتائیں، کوئی ایسا ایک انسیڈنٹ بتائیں کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہوئے بارڈر کو کراس کرتے ہوئے افغانستان میں داخل ہو گئے ہوں تخریب کے لیے، حملے کے لیے، فورسز پہ یا تنصیبات پہ حملے کے لیے، اور آپ نے ان کو کنفرنٹ کیا ہو، امریکن فوج نے، اتحادی فوج نے یا افغان فوج نے ان کو کنفرنٹ کیا ہو، ان کو مارا ہو، ان کو ٹیلی ویژن پہ دکھایا ہو؟ کوئی ایک ایسا موقع بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک انسیڈنٹ ایسا بتا سکتے ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر یہ مفروضات ہیں۔ دوسری بات، پاکستان کو یہ بتائے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بارڈر کے قریب علاقے ہیں وہاں سے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں بتایا جائے کہ جو ترکمانستان کے ساتھ علاقہ ہے وہاں جو اس وقت سرجن کی جاری ہے وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شاہد امین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ سوویت وار میں امریکہ پاکستان کو اس کے بعد میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب پاکستان کا مطالبہ ہے کہ یہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ افغانستان سے امریکہ نکل جائے اور پاکستان پھنسا رہے۔ امریکہ جلد بازی کے بجائے پہلے وہاں حالات کنٹرول کرے اور پھر انخلا کی بات کرے۔ اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اگر آپ نے ایسا سوچا تو پھر تو امریکہ وہاں پہ سالوں بیٹھا رہے گا،
نہیں، میرے خیال میں یہ سوچ جو ہے صحیح نہیں ہے. ایک لحاظ سے مجھے اندازہ ہوتا ہے، میں روس میں پاکستان کا سفیر تھا 80s میں جب کہ افغان جہاد ہو رہا تھا، تو وہاں پہ ایک پیرالل مجھے ایک نظر آتا ہے کہ پہلے سوویٹس بہت سخت گیر تھے افغانستان کے بارے میں، پھر جب گورباچوف آئے تو اس کے بعد وہ ڈھیلے پڑنے شروع ہوئے. 87 کے قریب 88 کے قریب ان کے ہاں ایک بے صبری تھی کہ کسی طریقے سے افغانستان سے نکلا جائے. تو اس وقت مجھے کچھ پیرالل نظر آتا ہے امریکہ کا بھی کہ جو سخت گیر پالیسی تھی وہ ختم ہو کے ایک قسم کا وہ والا سٹیج آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے خلیل زاد نے تو شاید مارچ کی اور اپریل کی بات کی ہے کہ چند مہینے کے اندر ہی وہ یہ معاملہ طے ہو جائے. تو یہ ایک بے صبری کا جو سچویشن ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ میرے خیال میں اس نتیجے پہنچا ہے کہ ایک انونیبل وار ہے، 18 سال سے جاری ہے، سوائے نقصان کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اور اگر یہ موجودہ معاملہ چلتا رہا تو یہ ان اینڈنگ ایک قسم کا سٹیل میٹ رہے گا. تو اس لیے کم از کم میرا تاثر یہ ہے کہ امریکہ وہاں سے نکلنے میں بہت سیریس ہے اور پاکستان سے ایک قسم کی اپیل بھی کر رہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. فیس سیونگ فارمولا کے بغیر وہ نہیں نکلیں گے. دے آر اے سپر پاور اپنی دم دبا کے پیچھے نہیں جا سکتی ہے، ان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا. تو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ فارمولا نکالنے کی ضرورت ہے. معاشی اقتصادی صورتحال ایسا لگ رہا ہے کہ وہ واضح آ رہی ہے. غلام مصطفیٰ صاحب، کرتارپور راہداری کی بات کر رہے تھے، کچھ دیگر اہم معاملات ہیں، اس پہ مختصر جواب دے دیجیے گا. اس کا سنگ بنیاد پاکستان نے رکھا، مسئلہ کشمیر، دیگر معاملات پر پاکستان سے مذاکرات کا بھی کہا، مگر بھارت جو ہے وہ اب ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے. پاکستان کو کیا خارجہ پالیسی اپنانی چاہیے کہ بھارت کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو؟ کلبھوشن کا معاملہ بھی چل رہا ہے، پاکستان ٹھیک طریقے سے تمام تر معاملہ ٹیکل کر رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کو بھارت کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو اپنا جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اندرونی طور پہ مضبوط ہو پاکستان تو پھر جب پاکستان آواز اٹھائے گا کشمیر کی تو نہ صرف بھارت کے اندر سنی جائے گی بلکہ دنیا بھی سنے گی اس کو. کشمیر کا مقدمہ ہم آن اینڈ آف ہم لڑتے ہیں، ایک سچویشن ہو جاتی ہے سچویشن تو ہم بات کرتے ہیں. یہ ایک جہد مسلسل ہے، آپ کو کرنی پڑے گی اس میں. وہ ون آف سے کام نہیں بنے گا اس میں. اور اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ باقی معاملات کے ساتھ پاکستان اس معاملے میں حکومت ٹھیک کام کرے گی. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ نہیں تھا، وزیر خارجہ بھی لگایا، پالیسی پاکستان نے بنائی ہے، وہ پالیسی ٹھیک ہے. کلبھوشن کا معاملہ ہے، حکومت پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروعات تو اچھی ہے. جو شاہ قریشی صاحب نے UN میں خطاب کیا تھا اس کے بعد سے اب تک جو بھی ہے ایک تسلسل آپ کو نظر آتا ہے جو ایک اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے اندرونی طور پر جو معاملات ہیں ان میں بھی ایک ربط ہے، وہ بھی ایک بہت بہتر چیز ہے. میں تو اس کے علاوہ بات کرتا جب یہ سب کچھ اب امریکہ سے ہم بات چیت کر ہی رہے ہیں تو امریکہ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیے اب ہر جگہ پہ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں آپ دیکھ رہے؟ اب یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان نے ایک قدم آگے بڑھ کر کرتارپور کھول دیا ہے؟ پاکستان تو پازیٹیو بات کر رہے ہیں ہمیشہ سے ہی، تو آپ کو بھی پاکستان کی مدد کے لیے آنا چاہیے یہاں پر. ٹھیک ہے. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، شاہد امین صاحب، رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا پاکستان کی ترقی، خارجہ پالیسی کو پاکستانی عوام کو کے جو مفاد ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بغیر کسی دباؤ کے پاکستانی حکومت کو اور جو دیگر ایجنسیز ہیں انہیں آگے بڑھانا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.